الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود آمنت باللہ صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانی شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی حضور خطیب اہل سنت استاد گرامی وقار حضرت علامہ مولانا حافظ قاری عرفان قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ نائب نگران عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی تلنگانہ و جمیع مبلغین و حاضرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کروں۔ آئیے اس سے قبل بارگاہ رسالت میں جس طرح میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ غلامی پیش کرے۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پیش کرے۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام پر یہ خصوصی فضل و کرم فرمایا کہ ہمیں رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت، دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ جب جب روئے زمین پر گناہ اور ظلم بڑھ گئے، رب تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں اور نبیوں کے ذریعے ان کی رشد و ہدایت کا ذریعہ فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام فرشگیتی پر تشریف لائے، اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری، اور آپ کے بعد صبح قیامت تک اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا جس کو قرآن مجید نے واضح طور پر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ کے بعد صبح قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہے۔
आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दिगर तमाम अंबिया कराम की दुनिया में तशरीफ़ आवारी का मकसद जो लोग राय हक से भटके हुए थे उन्हें राय हक पर लाना, रब तबारक व तआला की पहचान करवाना और सबको दीन पर जमा करना था। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अंबिया कराम के इस दुनिया फ़ानी से तशरीफ़ ले जाने के बाद भी आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो अहम तरीन फ़िरक़े क़ादियानियत का जो मकर है वो यहीं से होता है। वो ये है कि वो सिंपल बात यही कहते हैं कि जब जब जिस जिस दौर में गुनाह और जुल्म ज़्यादा हुए अल्लाह ने नबियों को भेजा। हम और आप भी हाँ कहते हैं। वो कहते हैं कि क्या अब दुनिया में जुल्म और गुनाह ख़त्म हो गए? आप कहते नहीं, तो कहते तो सिंपल है कि फिर नबी आएंगे। यहाँ पर चंद ऐसे लोग जो इल्म से नावाकिफ़ है वो कभी इसमें इनकी बातों में आ जा सकते हैं, लेकिन कुरान का हुक्म वाज़े तौर पर है और कुरान मजीद में रब तबारक व तआला ने दीन और इस्लाम की खिदमत के लिए रसूलों के साथ साथ रसूलों के साथ रहने वालों का भी जिक्र फरमाया है। अगर आप खुतबा सानिया के बाद मैंने जो आयत पाक पढ़ी है उसका तर्जुमा और मफहूम पेश करूं, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, और फरमाया कि और वो जो उनके साथ है, वल्लज़ीना मअहु उनके साथ है। किसका जिक्र हो रहा है यहाँ पर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने के साथ साथ उनके साथ होने वालों का जिक्र हो रहा है और उनकी क्वालिटी बताई जा रही है। वो क्या क्वालिटी है उनके अंदर? तो फरमाया गया वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारी, फरमाया गया कि वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है वो कुफ़्फ़ार पर बड़े सख्त है, कुफ्र पर बड़े सख्त है। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, और फिर फरमाया रुहमाउ बैनहुम, कुफ़्फ़ार पर तो बड़े सख्त है लेकिन जब ये आपस में है तो ये बहुत नरम दिल है, बहुत रहीम है, ये रहम वाले है, आपस में है। अब इसके एक मिसाल मैं आपको बताऊं, वो मिसाल ये है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो अभी आपके शहजादे ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, और काफ़ी वक्त बाद जब आपके शहजादे ने इस्लाम कबूल किया तो एक मरतबा हज़रत अबू बकर और उनके शहजादे बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। उस गुफ्तगू में आपके शहजादे ने हज़रत अबू बकर से कहा कि बाबा जान, फुला जंग में आप मुसलमानों के साथ थे और मैं काफिरों के साथ था, मुशरिकीन के साथ था। उस वक्त में उस जंग में एक ऐसे मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं चाहता तो अपनी तलवार से आपका सर खलम कर सकता था, और मुझे ऐसा 3 मरतबा मौका मिला था कि मैं चाहता तो अपनी तलवार से आपका सर खलम करता। मैं सिर्फ ये सोचकर मेरे दिल में ये ख्याल आया कि आप मेरे बाबा जान हैं, इसीलिए मैंने वो तलवार का इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाती है, जवाब में वो फरमाते हैं कि शहजादे ये बेटे तुम्हारा ये काम था, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की कसम है अगर उस जंग में मुझे एक मर्तबा भी मौका मिलता कि मैं अपनी तलवार तुम पर चला सकता तो मैं ये नहीं देखता कि तुम मेरे बेटे हैं, बल्कि मैं सिर्फ ये जानता कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन है, और ईमान वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल का दुश्मन सबका दुश्मन होता है, इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब ये वाकया आप देखते हैं कि ये कुफ्फार पर बड़े शदीद है, तो वाज़े तौर पर पता चला कि सहाबा इकराम का जिक्र किया जा रहा है, और सहाबा इकराम उस जात को कहते हैं, उन जात का नाम है सहाबा इकराम
جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں انہوں نے وقت گزارا۔ صحبت کے کئی معنی آتے ہیں۔ صحبت کے ایک معنی ساتھ میں رہنا، وقت کا گزارنا، کچھ وقت کے لیے وہاں سے علم حاصل کرنا، یہ صحبت کے معنوں میں آتی ہیں۔ اور صحابہ اکرام کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت عطا ہوئی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ ہمارا اور آپ سب کہتے ہیں کہ اگر کوئی نیک آدمی کے ساتھ وقت گزاری کرتا ہے، یعنی صحبت اختیار کرتا ہے نیک آدمی کی، اگر انسان نیک عمل نہ کرے تب بھی اس کا جو رجحان ہے، اس کا جو سوچنے کا طریقہ ہے وہ نیکوں کی طرح ہوتا ہے۔ اور اگر وہی عمل کسی گنہگاروں کے ساتھ بیٹھنے سے ہو تو اگر وہ گناہ نہ بھی کرے لیکن اس کا ذہن اب ان کی طرح ہو جاتا ہے، اور یہ اندیشہ ہے کہ وہ اب اس گناہ کی طرف بھی جائے۔ تو یہ عام انسانوں کی بات ہے۔ صحابہ کرام کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف صحبت کا موقع ملا گئے، آپ کی صحبت بابرکت میں رہنے کا موقع ملا گئے، بلکہ آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بنفس نفیس خود تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اور کیسی تعلیم؟ کسی صحابی کو آقا علیہ السلام نے طب میں ماہر فرما دیا، کسی صحابی کو آقا علیہ السلام نے علم نجوم میں ماہر فرمایا، کسی صحابی کو آقا علیہ السلام نے اکانومک میں، معاشیات میں ماہر فرمایا۔ اور ہر صحابی کی اپنی آپ میں ایک اسپیشلٹی تھی، ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیات تھی۔ اور صحابی اس ذات کو کہتے ہیں، صحابہ اس جماعت کا نام ہے کہ وہ جو جماعت ہے ان کا مقام آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قرب قیامت کوئی شخص، کوئی آدمی احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، قرب قیامت اگر کوئی احد کے پہاڑ کے برابر اگر سونا خیرات کرے تب بھی وہ میرے کسی ایک صحابی کے ایک مٹھی جو خیرات کرنے کے برابر ہی نہیں کر سکتا۔ آپ غور فرمائیں، سونے کا آج ریٹ آپ دیکھتے ہیں اور احد کے پہاڑ کا اس کے برابر کا سونا اگر کوئی آج خیرات کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ برابر ہی نہیں کر سکتا میرے کسی صحابی کے ایک مٹھی جو اناج ہوتا ہے اس کے خیرات کرنے کی برابر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج اسلام کو پھیلانا آسان ہے، اسلام کو سیکھنا آسان ہے، اسلام کو سمجھنا آسان ہے، اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا آسان ہے، اسلام کا ساتھ دینا آسان ہے، اسلام کی مدد کرنا آسان ہے، اور مدد کرنے والوں کا ساتھ دینا آسان ہے۔ اسی لیے آج اگر سونا پہاڑ کے برابر بھی خیرات کیا جائے تو وہ کمال کا نہیں ہے، لیکن جس دور میں صحابہ کرام نے اسلام کی مدد فرمائی ہے وہ کیسا دور تھا؟ وہ دور جو ابتدائی دور اسلام تھا، وہاں پر اسلام کی مدد تو دور کی بات ہے، اگر یہ پہچانا جاتا، یہ اگر کسی کو معلوم ہوتا کہ اس نے کسی مسلمان کا ساتھ دیا ہے یا اسلام کی سربلندی کرنے والوں کا کسی نے ساتھ دیا ہے تو اس کا سوشلی بائیکاٹ ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی گھر میں باپ اگر اسلام قبول کرتا تو بیوی اور اس کے بچے اس کا بائیکاٹ کرتے، کہیں پر اگر بیٹے نے اسلام قبول کیا ہے تو پورا گھر، پورا خاندان اس کا بائیکاٹ کرتا اور لوگ اس پر ظلم و ستم کرتے، مارتے اور اس کو کیا کیا کرتے۔ آپ نے کہیں مرتبہ سنا ہے ایسے دور میں جب اسلام کو پہنچانا انتہائی مشکل تھا، لوگوں کے سامنے پیش کرنا مشکل تھا، وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ عرب کے جو جہلا تھے اس دور کے، وہ 365 معبودوں کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے تھے۔ وہ کسی کو بارش کا برسانے والا خدا کہتے، کسی کو اناج کا دینے والا خدا کہتے۔ ان تمام معبودان باطل کی پرستش کرنے والوں کو ایک خدا کے آگے جھکانا اس دور میں بہت زیادہ ناممکن کام نظر آتا تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانباز صحابہ نے اس دور میں جو اسلام کے لیے خدمت پیش کی ہے، جان سے پیش کی ہے، مال سے پیش کی ہے اور اپنے خاندانوں سے پیش کی ہے، اسی وجہ سے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت اگر کوئی احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو میرے صحابہ کے ایک مٹھی جو خیرات کرنے کے برابر ہی نہیں کر سکتا۔ یہ صحابی ہے، اور صحابی کا مقام یہ ہے کہ کوئی شخص سن بلوغیت کے بعد سے لے کر موت تک اگر صرف اللہ کا ذکر اور اس کی عبادتوں میں مصروف ہو جائے، گناہوں سے بچے رہے، تب بھی ایسا شخص صحابی کے خدموں کی برابری نہیں کر سکتا۔ وقت کا غوث قطب ابدال بھی صحابی کی برابری نہیں کر سکتا، وہ صحابہ کی ذات ہے۔ اور ان صحابہ نے جو خدمات پیش کی ہے
ان صحابہ میں ایک سے ایسے صحابی ہے جن کو آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی قربت کی نسبت حاصل ہے. آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی قربت حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن امیروں میں وہ سب سے پہلے جنتوں میں جانے والوں میں ہوں. وہ ذات جن کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، وہ ذات جن کو کامل الحیاء والایمان کہا جاتا ہے، اس ذات کو ذو النورین کہا جاتا ہے، وہ سیدنا عثمان غنی، سیدنا عثمان بن عفان کی ذات ہے. ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ سیدنا عثمان غنی کون ہے اور ان کی خدمات اسلام کے لیے کیا ہے، وہ کون سی معنی رکھتی ہے. بتاؤں کہ اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے صحابہ نے جہاں پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی مال کا نذرانہ پیش کیا، حضرت عثمان غنی کو وہ سربلندی حاصل ہے کہ آپ نے جان کے ذریعے بھی نذرانہ پیش کیا ہے، مال کے ذریعے بھی نذرانہ پیش کیا، اپنی جان و مال سب کچھ آقا پر لٹایا ہے، اولین مسلمانوں میں سے شامل ہے. اور آپ کی یہ خاصیت ہے کہ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ نے کوئی ایسے برے عمل کی طرف آپ نے آپ کو نہیں لے گئے. اللہ نے آپ کو ان بے حیائی اور بے عمل کاموں سے آپ کو بچائے رکھا. جیسے شراب ہے، زنا ہے، ایسے برے عمل سے اللہ رب العزت نے آپ کو اسلام سے پہلے بھی بچا کر رکھا تھا. اور اسی لیے تو آگے آپ کو کامل الحیاء والایمان کہا جاتا ہے. وہ دور جو زنا کے لیے عام سمجھا جاتا تھا، اس دور میں بھی حضرت عثمان غنی اس سے بچے رہے. شراب پینا اعزاز کی بات سمجھا جاتا تھا، حضرت عثمان غنی اس دور میں بھی اس سے بچے رہے. اولین مسلمانوں میں آپ شامل ہیں. اور پھر جب آپ کی بات آتی ہے سیدنا عثمان غنی کی، تو میں بتاؤں ہمارے نوجوانوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جن کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے، ایک معزز سردار تھے اور سب سے بڑے تاجرین میں مکے اور مدینے میں مانے جاتے تھے. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو سبھی لوگ، چاہے وہ مکے میں ہوں چاہے مدینے میں ہوں، جو سرداران تھے وہ عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے. اور یہی وجہ تھی آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اہل مکہ کی طرف آپ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا. بیت رضوان کا معاملہ آپ جانتے ہیں، واقعہ جانتے ہیں، اور اس میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے سفیر کی حیثیت سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان حضرت عثمان غنی کی جو احسانات اسلام پر ہے اس کو بیان کرنا ناقابل بیان ہے، وہ بہت زیادہ طویل ہے، لیکن چند باتیں میں آپ حضرات کے درمیان میں کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے جب بھی ضرورت ہوتی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم پر لبیک فرما کر سب سے پہلے اسلام کے لیے مدد کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ جنت میں جائیں گے ان میں معاملہ یہ ہوگا کہ ایک امیر سے 500 سال پہلے غریب جنت میں جائے گا. ایک امیر سے 500 سال پہلے ایک غریب جنت میں جائے گا. وجہ یہ ہے کہ غریب کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، جو بھی ہے اس کے پاس وہیں کا وہی ہو گیا، ڈکلیریشن چلا گیا. امیر کی باری آئی تو پھر یہاں پر ایک، وہاں پر ایک، ادھر تھا کچھ، ادھر تھا، یہ تمام معاملات سلجھائے تک اسے ٹائم لگے گا. لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں امیروں میں سب سے پہلے جنت میں جانے والوں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہاں کے جو دنیا کے عمرہ ہوتے ہیں وہ مال اور دولت اپنے لیے جمع کرتے ہیں، اپنے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے لیے فکر کرتے ہیں. سیدنا عثمان غنی کی ذات وہ ہے کہ مال اور دولت اللہ کی دی ہوئی اس کی امانت اسی کے بندوں پر اس طرح خرچ فرمائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن اولین جنت میں جانے والوں میں حضرت عثمان غنی شامل ہوں گے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک واقعہ بتاتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے لے جاؤں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت
ایک شخص آپ کے پاس آیا حضرت عمر کے پاس، کہا میرے گھر میں میری لڑکی کا نکاح ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ آپ نے حضرت عثمان غنی کی طرف انہیں بھیجا۔ حضرت عثمان غنی کے گھر پر جب وہ شخص پہنچا، دستک دینے والا ہے، اندر سے حضرت عثمان غنی کی آواز انہوں نے سنی۔ حضرت عثمان غنی اپنے نوکر کو، اپنے خادم کو ڈانٹ رہے ہیں، انہیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ چراغ میں جو تیل ہے، چراغ میں جو تیل ہے اس سے نکلنے والی جو روشنائی ہے، جس کو چراغ میں بتی کہا جاتا ہے، اس کو کیوں زیادہ کر دیا؟ کیوں زیادہ؟ آپ جانتے ہیں اباب کا دور ہوتا تھا، آج تو ٹارچ اور لائٹ ہے، لیکن ایک چراغ ہوتا، اباب ہوتا، اس کے اوپر لگایا جاتا، اس خندیل کو گھمایا جاتا تو اس کے اندر کی جو بتی اگر بڑی نکلتی تو آگ بڑی ہوتی، اور اگر کم کیا جاتا تو چھوٹی ہو جاتی۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے خادم کو ڈانٹا، کہا کہ تم نے اس چراغ میں اس کی بتی کو آگے یعنی اوپر کیوں بڑھا دیا؟ اس کی وجہ سے تیل زیادہ ضائع ہوتا ہے، اور یہ اسراف ہے، اور یہ اسراف ہے۔ جب یہ شخص نے سنا کہ یہ شخص اپنے گھر سے ایک تیل اور اس میں ایک بتی کے معاملے میں یہ کہہ رہا تو یہ مجھے کیا دے گا، وہ واپس چلا گیا۔ پھر دوسرے دن حضرت عمر کے پاس جب پہنچا تو حضرت عمر نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا حضرت میں کل گیا تھا، یہ ہوا، اور میں واپس آ گیا یہ سوچ کر کہ آدمی مجھے کیا دے گا۔ تو آپ نے کہا کہ آج پھر جاؤ حضرت عثمان غنی کے پاس۔ پھر دوسرے دن گئے، اب پھر وہی واقعہ قریب اسی طرح جب پہنچے اور آواز دینا چاہا کہ اندر سے حضرت عثمان غنی کی آواز آئی، آپ اپنے خادم یا اپنی اہلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ کھانے میں نمک کیوں زیادہ ڈال دیا ہے؟ ہم کھانے میں نمک زیادہ ہونے کی شکایت تب کرتے ہیں جب کھانے کا ٹیسٹ خراب ہو جائے، لیکن کب ہوتا ہے؟ یعنی جو ذائقے سے زیادہ نمک پڑ جائے، ذائقے سے زیادہ نمک پڑ جائے تو ٹیسٹ خراب ہوگا۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے صرف اس وجہ سے کہا کہ اس سالن میں نمک زیادہ ہے، یہ نمک ہمیں کل بھی کام آ سکتا تھا، اتنا نمک تم نے ڈال دیا، یعنی ذائقہ خراب نہیں ہوا لیکن نمک تھوڑا زیادہ ہوا، ذائقہ اس سے خراب نہیں ہوا۔ آپ نے کہا کہ اتنا نمک کل بھی کام آ سکتا تھا، یہ نمک کا اسراف کیوں کیا؟ سن کر پھر وہ شخص حیران ہوا، جو شخص کھانے میں سالن میں نمک کے بارے میں اپنے گھر والوں سے تفتیش کر رہا ہے، وہ مجھے کیا خاک دے گا؟ پھر چلے گئے۔ تیسرے دن پھر حضرت عمر کے پاس آئے، پھر حضرت عمر سے پوچھا، حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا، تمہارا معاملہ حل ہوا؟ کہا حضرت حل نہیں ہوا، میں 2 مرتبہ گیا اور 2 مرتبہ یہ عالم ہو۔ تو آپ نے کہا کہ آج جاؤ اور حضرت عثمان غنی سے ملنا۔ وہ شخص گیا اور حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہو کیوں آئے ہو؟ کہا کہ امیر المؤمنین نے بھیجا ہے، حضرت عمر بن خطاب نے بھیجا ہے۔ کہا کس وجہ سے؟ کہا کہ میرے گھر میں نکاح کا معاملہ ہے، میں مدد کے لیے حضرت امیر المؤمنین کے پاس گیا تو انہوں نے آپ کے پاس مجھے بھیجا۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، اس شخص کو پکڑا اور اپنے حجرے میں لے گئے اور لے جا کر اس جگہ پر چھوڑ دیا جہاں پر آپ کا مال، اناج اور پیسہ اور سونا اور چاندی رکھا تھا، اور آپ نے اس شخص کو چھوڑا، کہا یہاں پر جتنا موجود ہے اس میں تم کو جتنا چاہیے وہ لے لو، جتنا چاہیے وہ حاصل کر لو، لے لو۔ وہ شخص حیران ہو کر حضرت عثمان غنی کو دیکھنے لگا اور اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یا تو میں نے غلط سنا ہے یا آج مجھے کچھ الگ محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میں آج پہلے دن نہیں آیا آپ کے پاس، آج سے پہلے 2 مرتبہ آیا ہوں۔ جب پہلی بار آیا تو اس وقت میں نے یہ واقعہ دیکھا کہ آپ نے چراغ کے مسئلے پر اپنے خادم کو ڈانٹا، کل بھی میں آیا تھا تب آپ نے سالن میں نمک کے مسئلے پر اپنے گھر والوں کو ڈانٹا۔ میں حیران تھا کہ جو شخص اپنے گھر والوں پر، اپنے خادمین پر اس معاملے میں اتنا تنگ نظری کا مثال دے رہا ہے، وہ میری مدد کیا کرے گا؟ لیکن آج میں حیران ہوں کہ آپ نے مجھے کہا جو چاہے لے جاؤ۔ تب حضرت عثمان غنی نے جواب دیا، اے شخص سن، جو کل تو نے سنا وہ بھی میں تھا اور آج جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی عثمان غنی ہی ہے۔ اب آپ سن، کل جو میں نے کہا ہے اور پرسن کی جو بات تھی وہ میری ذات کے متعلق تھی اور مجھے اس کا رب تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا تھا۔ وہ جو معاملات تھے وہ میری ذات سے لگ کر تھے اور مجھے اس کو حساب دینا ہے، اسی لیے میں نے اس میں کفایت شہری کا معاملہ کیا، تنگ نظری کا معاملہ کیا۔ لیکن جو آج میں نے عمل کیا ہے مجھے اللہ کو حساب دینا نہیں بلکہ اللہ سے حساب لینا ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا چاہے لے جائے۔
یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے جب آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، تب تمام مدینہ کے جو دیگر جو کنویں تھے وہ کھارے تھے، اور ایک جو کنواں تھا وہ میٹھے پانی کا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کوئی اگر اس کو جنت کی ایک نہر کی بس خرید کر مسلمانوں کے حوالے کرے، تو حضرت عثمان غنی لبیک کہہ کر آگے بڑھے اور اس کو آپ نے 35,000 درہم میں خرید کر اس دور کے آپ نے اس کو حاصل فرمایا۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت خاص اسی لیے حاصل ہے کہ آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ایک کے بعد ایک آپ کے نکاح میں تشریف لائیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم آپ کے نکاح میں آئی۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان غنی رو رہے تھے، آقا علیہ السلام قریب پہنچے، پوچھا عثمان کیوں روتے ہو؟ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو میرا تعلق ہے، جو رشتے کے متعلق جو تعلق تھا وہ اب ختم ہو گیا۔ یعنی آپ رشتے میں آقا علیہ السلام کو جو داماد ہونا تھا، آپ کی بیٹی سے جو نکاح کی وجہ سے جو رشتہ آپ سے منسلک تھا اب وہ ختم ہو گیا، اسی لیے میں روتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان نہ رو، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک وہ انتقال کر جاتی تو میں ایک کے بعد ایک 100 کے 100 تمہارے نکاح میں دیتا۔ پھر فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں کلثوم کا نکاح تم سے کروں، کلثوم کا نکاح تم سے کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اب کچھ باتیں آپ کی خدمت اسلام کی طرف میں کہوں، وہ یہ ہے کہ آج جو قرآن شریف ہمارے درمیان میں مصحف کی شکل میں موجود ہے، یعنی کتاب کی شکل میں موجود ہے، یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ حضرت ابوبکر کے دور میں قرآن مجید جمع کیا گیا تھا، ایک مصحف تیار ہو چکا تھا قرآن، لیکن وہ عام نہیں تھا، بلکہ وہ حضرت صفیہ کے پاس تھا غالباً، اور اس کے بعد حضرت سلمہ کے پاس تھا غالباً، مجھے جہاں تک کہ علم ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ کو اطلاع دی گئی، آپ کو یہ اطلاع دی گئی تھی آپ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع دی گئی کہ الگ الگ عرب کے جو الگ الگ ملک تھے، جیسے یمن ہے، شام ہے، مصر ہے، ان میں لغت اور لینگویج کے اعتبار سے، پروننسیشن کے اعتبار سے لوگوں نے غلط پڑھنا شروع کیا ہے۔ تب یعنی الگ الگ قرأت کرنے والے لوگ شروع ہو چکے ہیں اور اس سے ترجموں میں غلطیاں ہو رہی ہے۔ جب حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا تو آپ نے حجاج بن یوسف کو اور ان کے ساتھ ایک کمیٹی کو باضابطہ آپ نے تشکیل دیا، جس نے قرآن مجید کو جو ایک کتابی شکل میں تھی اس کے ساتھ کاپیز آپ کہہ سکتے بنے، اور اس پر زبر زیر کا کام کیا گیا، جو اعراب لگانے کا کام ہے، اعراب لگایا گیا اور پھر ان ملکوں کو بھیجا گیا تاکہ کسی قسم کی کوئی پروننسیشن کی غلطی نہ ہو۔ سیدنا عثمان غنی کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کو جمع کرنے والی۔ الغرض سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بہت ہی زیادہ اسلام کے لیے خدمت کرنے والی ہے، لیکن جب آپ کا آخری وقت کا ذکر آتا ہے، میں اپنی باتوں کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں اور بہت اہم ترین گفتگو میں آپ کے درمیان میں کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ افسوس ہوتا ہے لوگ ذکر کربلا کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، میں منع نہیں کرتا، لیکن جو فتنے کا آغاز اسلام میں ابتدائی دور پر ہوا تھا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ شروع ہوا تھا، اور وہ
دجالی ذہن رکھنے والا، وہ منافق اور وہ جو یہودی تھا ابن سبا، وہ اس یہودی نے جو سازشوں کے ساتھ کام کیا تھا، سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا جو واقعہ آپ کو ملتا ہے، یہ انتہائی کرب والا واقعہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت تھی اس کا بھی احترام نہیں کیا گیا۔ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے گھر میں جب آپ حالت روزے میں تھے اور 3 دن سے آپ پیاسے تھے، اوپر سے آپ کے گھر میں کود کر آپ کو ظالم اور وہ جو خارجی تھے ان لوگوں نے آپ کو شہید فرمایا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے ذمہ دار خارجی تھے۔ ایک بات ذہن میں رکھے، لوگ یہاں پر آ کر معاملات کو الگ الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی وہ سیدھے دروازے سے نہیں آ سکے وہ قاتلین۔ وجہ یہ تھے کہ دروازے پر، آپ کے گھر کے جو دروازہ تھا باب الداخلے پر، حسنین کریمین کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے بنفس نفیس خود حسنین کریمین کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت عثمان غنی کے باب الداخلے پر کھڑے ہو، اور اسی لیے کوئی خارجی آپ کے سامنے سے نہیں آیا بلکہ آپ کے گھر پر اوپر سے حملہ کر کر آپ کو شہید کیا گیا۔ اور ایسے وقت میں آپ کو شہید کیا گیا جب آپ سورہ بقرہ پارے 1 کی آخری رکوع کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب آپ پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پر پہنچنے کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر اس کے بعد کے معاملات اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ کے لاش مبارکہ کے ساتھ جو بدتمیزیاں کی گئی ہے، جو آپ کے لاش مبارکہ کے ساتھ جس طریقے سے بے حرمتیاں کی گئی ہے، تاریخ اگر دیکھے تو انتہائی کرب ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش مبارکہ کو 3 دن تک آپ کے گھر میں رکھا گیا، کسی مسلمان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہاں پھر سیدنا عثمان غنی کے جنازے پر کوئی آگے آنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس طریقے سے ماحول بنایا گیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی جنہوں نے اپنے مال سے اسلام کی خدمت کی ہے، جب آپ کا انتقال ہوا تو یہ خارجی کتے گھس کر گھر میں آپ کے پورے گھر کو لوٹ لیا، اور کوئی جنازے پر نہیں آیا۔ ایک ٹوٹا تختہ تک سیدنا عثمان غنی کی لاش کو نہیں ملا۔ جیسے تیسے آپ کے جنازے کو 3 دن کے بعد اجازت دی گئی، اور ایسا کہ سیدنا عثمان غنی کا ایک پیر جب جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو وہ ایک پیر جو بچا ہوا تھا وہ بھی نظر آ رہا تھا۔ اور پھر جب بقیع میں آپ کا جنازہ پہنچا تو ان ظالموں نے کہا کہ یہ شخص تو مسلمان ہی نہیں تھا، ہم اس کو مسلمانوں کے قبرستانوں میں کیوں دفن کرنے دیں؟ یہ ظلم تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس مقام پر آپ کی تدفین کی گئی جو جنت البقیع کا آخری، پہلے کہا جاتا تھا کہ وہ آخری حصہ تھا، لیکن پھر اب اور ایکسٹینشن ہوا ہے اور آگے بڑھی ہے، جو اصل حدود بتائے جاتے ہوئے تھے، اور اس کے بعد یہودیوں کا قبرستان ہوا کرتا تھا، ایسا بھی بتایا جاتا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش مبارکہ کے ساتھ یہ بے حرمتی کی گئی۔ اور پھر یہاں سے فتنے کا جو آغاز ہوا ہے وہ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے متعلق کچھ پتہ نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات کا نام ہے جنہوں نے اسلام کے لیے نہ صرف اپنے مال سے بلکہ اپنی جان کو تک اسلام کے خاطر پیش فرمایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقی معنوں میں ہمارے آئیڈیل، ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ سیرت صحابہ کو اپنائے اور دیکھے، اور تعلیم اور علم کے لیے ان کی زندگیوں کو پڑھے۔ یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے، اور دین اسلام کو سمجھنے کے لیے ان حضرات کی جو خدمات دین ہے اس کو سمجھنا انتہائی اہم ترین ضروری ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے معاملہ میں جو باتیں آتی ہے، ایک 12 ذی الحجہ کی بھی ہے،
پھر 18 ذی الحج کی بھی ایک روایت ہے، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دن شہادت کا واقعہ پیش آیا اور یہ انتہائی کرب تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پھر آ کے جب کبھی موقع ملے گا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگی سے، آپ کے بتلائے ہوئے عمل سے ہم تمام کو اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اسلام کے لیے اپنی جان مال کی خدمت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم۔